बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम करती हूँ आपको रमज़ान एट होम में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। हम बात करेंगे दुआ की। अब दुआ क्या चीज़ है? सच्ची बात तो ये है कि मेरे जैसा इंसान क्या आपको डिफ़ाइन करेगा या एक्सप्लेन करेगा कि दुआ क्या है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि दुआओं से बलाएँ टल जाती हैं, दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं और दुआओं से हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर इस दुनिया से जाते हुए हमने दुआएं ही लेके जानी हैं, तो क्या बेहतर अमल ये नहीं है कि हम अपने आप को एक इतना अच्छा इंसान बनाएं कि हर बंदे के मुंह से, और अगर मुंह से ना भी निकले दुआ तो दिल से ज़रूर हमारे लिए दुआ निकले। देखिए व्यूअर्स, दुआ करने वालों की अगर बात करें तो माँ और बाप तो हर लम्हे हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन औलाद होने के नाते जब हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते हैं तो उनको भी हर लम्हे हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, क्योंकि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना व्यूअर्स, तो फिर यही रिग्रेट रहती है कि काश हमने और किया होता उनके लिए। सो दुनिया और आखिरत अगर अच्छी करनी है तो बहुत सी दुआएं समेटे और अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाएं। हमारे साथ आज कलाम पढ़ने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद रिजवान सुल्तानी ने। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और व्यूअर्स, आज का पूरा प्रोग्राम हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और रूहानी पर्सनालिटी के साथ गुजारेंगे। आप साहिब कश्फ हैं, साहिब दुआ हैं, और आज का दुआ का टॉपिक आगे लेके बढ़ेंगे सरफराज ए शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है सर कि आपसे मुलाकात किए बग़ैर मेरा रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल नहीं होता। ये आपकी इनायत है, बहुत मेहरबानी है आपकी। और शाह साहब, आज हम बात करेंगे बेसिकली दुआ की। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे जैसा गुनाहगार इंसान, मेरे जैसा नालायक इंसान कहाँ दुआ पे बात कर सकता है। आप जैसे बड़े लोगों का काम है, तो आप ही हमें बता दें कि दुआ आखिर है क्या चीज़। दुआ की बहुत सी डेफिनेशंस की हैं लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, लेकिन ज़ाती तौर पे जो दुआ की डेफिनेशन मुझे पसंद आई वो ये है कि दुखी दिल से निकलने वाली पुकार दुआ है। और आपने शुरू में बजा फरमाया कि ये दुआ एक ऐसी चीज़ है कि ये तकदीर को बदल देती है। दुआ, ये भी आपने बड़ा सही बात कही है। मेरे नज़दीक वालदा से बढ़कर कोई वली अल्लाह नहीं है, और इंसान के लिए अगर वालदा दुआ करती हैं तो फिर उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ की दुआ यकीनी तौर पर बहुत असर रखती है और वो मुस्तजाब होती है। शाह साहब, क्या दुआ दिल की सदा है या फिर ये अल्फाज की मोहताज है? नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये दिल की पुकार है, और ये ज़रूर है कि हम मुझ जैसे लोग ख़ास तौर पे वो इबादत को एक ड्यूटी समझ के करते हैं, और इबादत के बाद दुआ भी
ان کی بڑی میکینیکل انداز میں ہوتی ہے، جس میں ان کا دل، دماغ، زبان اپنی اپنی جگہ مصروف ہوتی ہیں۔ اصل میں دعا اس وقت بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ مالک ہے، وہ آقا ہے، اس کا جی چاہے وہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، تو وہ کسی بھی دعا کو قبول فرما لے، یہ اس کا اپنا پریروگیٹو ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھا عام طور پہ یہی گیا ہے کہ وہ دعا جو پوری یکسوئی کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ عام طور پر مستجاب ہو جاتی ہے۔ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دیا کرتا ہوں کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور ایک مان کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو رب تعالیٰ دعا کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی دعائیں بہت جلدی مانی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اکثر و بیشتر دعا رٹی رٹائی کرنے لگتے ہیں، وہ ایک میکینیکل پروسیس بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب بھی آدمی دل سے دعا مانگے گا اس میں یکسوئی ہوگی اور اس میں ایک مان ہوگا اپنے رب پر، وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کا فرق تھوڑا سا ہمیں یوں واضح ہو جائے گا کہ مسجد میں نماز کے بعد روز ہی دعا مانگی جاتی ہے اور بڑے خلوص دل سے امام صاحب دعا مانگتے ہیں، قوم کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، جو مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی فتح یابی کے لیے مانگتے رہتے ہیں دعا۔ لیکن اگر خدا نے خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا وقت نہیں آئے، کبھی بارش نہ ہو، خشک سالی ہو جائے، تو یہی امام صاحب جب نماز استسقاء کے لیے کھلے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں تو عام طور پر 10-15 منٹ کے اندر اندر بارش ہو جاتی ہے، تو دعا اتنی تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام صاحب اور ان کے مقتدی حضرات وہ ایک خاص مقصد سے میدان میں جمع ہوتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اور پورے یکسو ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ، اور اس وقت ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہی دعا دل سے بھی نکل رہی ہے، وہ زبان پر ادا ہو رہی ہے، وہی ذہن میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ کچھ ادا ہو رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور سوچ رہا ہے، تو وہ اس وقت یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک کھیل آپ کو میں یاد دلاؤں، اس سے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں یکسوئی، وہ کیوں اتنا فریکوینٹلی یوز ہو رہا ہے۔ یہ بچپن میں آپ نے ایک کھیل کھیلا ہوگا کہ کانویکس لینس لے کے میگنیفائنگ گلاس، اس کو سورج کے اور ایک کاغذ کے درمیان رکھ کے اور تو پھر اس کو ہلاتے ہیں پیپر تو کو، جہاں اور وہ بلیک بلیک اس وقت بن کے پھر اس کو آگ بھی لگ جاتی آگ لگ جاتی ہے، وہ جس پوائنٹ پر روشنی ایک ڈاٹ کی صورت اختیار کر لیتی، ہم وہیں اپنا ہاتھ ٹھہرا لیتے ہیں، تو جہاں وہ ڈاٹ بن رہا ہوتا ہے کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یہی کرنیں ہیں جو کاغذ کو کبھی نہیں جلاتی، انسان کی جلد کو نہیں جلاتی پوری طرح، لیکن اس کانویکس لینس کے ذریعے یا میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے
ہم نے سورج کی کچھ شعاؤں کو کانسنٹریٹڈ انداز ایک جگہ، ان کا ارتکاز ایک خاص جگہ پہ ہو گیا، تو وہ ارتکاز ہوا تو اس میں آگ لگ گئی. تو اسی طرح جب ہمارے خیالات کا ارتکاز، ہماری زبان ان الفاظ کو ادا کرتی ہے لیکن پوری اسپرٹس کے ساتھ، اور ہمارا دل بھی ادھر ہی رجوع کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں وہ کیفیت دعا کی بالکل وہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو یہ میگنیفائنگ گلاس سے پیدا ہونے والی اس ڈاٹ کی دی ہے. تو دعا مانگیں جب بھی ہم مانگیں. اور یہ جو دعا کا ٹائم آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مطلب کوئی مخصوص ٹائم ہے کہ آپ اس وقت، کہ دیکھیں جیسے کہتے ہیں جمعے کے روز ایک ایسا لمحہ گزرتا ہے جی جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن بڑے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قبولیت کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالو. دیکھیں جیسے ہمیں کہا کہ ہم لیلۃ القدر ڈھونڈے تاک راتوں میں، کچھ تو ہمیں انڈیکیشن ملی نا کہ چلیں اب 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، تو آپ نے اپنی 5 دن فل کانسنٹریشن ایکسٹرا عبادت کی ان دنوں میں ڈال دی. تو کوئی کچھ تو ہوگا کانسنٹریٹڈ چیز، فارمولا. وہی میں اسی پر زور دے رہا تھا بار بار. میں ذرا اردو کے الفاظ استعمال کر رہا تھا. اگر ہم ان اوقات سے متعلق روایات، احادیث اکٹھی کرنا شروع کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ دن کے 24 گھنٹے ہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. لیکن ایک بات پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ رات کا پچھلا پہر جو ہے، اس وقت مانگی گئی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. پچھلا پہر وہ جس کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ میں تہجد کا ٹائم کہتے ہیں. عام طور پر تہجد کے لیے ہم اس وقت اٹھتے ہیں. اس وقت رب تعالیٰ زمینی آسمان پر اترا ہوتا ہے اور بڑی جلدی دعا قبول ہوتی ہے ہماری. ایک تو وہ ٹائم ہے. دوسرا، جب ہم روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو روزے کا افطار کے وقت جو دعا مانگتے ہیں، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اسے عام طور پہ قبول فرما لیتا ہے. لیکن اس کا فارمولہ وہی ہے کہ جب انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، چرکے لگتے ہیں، اس چوٹ کے نتیجے میں جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف، وہ بہت ہی اس میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ عام طور پہ قبول ہو جاتی ہے. کیا کوئی خاص انداز ہے جس میں دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ کبھی کبھی لوگ تو ایسے ڈائریکٹ اللہ میاں سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی دوست سے. ہمارے کریٹر سے اتنا انفارمل ہو کے دعا کرنا کبھی کبھی لوگوں کو بڑا عجیب اور آڈ بھی لگتا ہے. یہ ایک لفظ میں نے دعا کے سلسلے میں استعمال کیا تھا کہ مان کے ساتھ. اب ایک آدمی کا مان یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، وہی ہے جو سب مجھے بھی اور سب کو بھی عطا فرماتا ہے. اس کے خزانے بے پایا ہیں، اس کی رحمت بے پایا ہے. یہ اس کا ایک مان ہے اپنے رب کے بارے میں. تو جب اس سے مانگتا ہے کہ میرا تو آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو اپنے آقا سے اگر میں مانگوں تو مجھے فارمیلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آقا سے سیدھا جا کے کہوں کہ آقا مجھے بھوک لگی ہے، اور آقا چونکہ میں اس کا غلام ہوں تو وہ مجھے پالتا ہے. تو یہ سن کر کے اس کے غلام کو بھوک لگی، وہ کھانا مانگ رہا ہے، آقا فوراً کھانا عطا کر دے گا. تو اس کو جس آدمی نے سچے دل سے، لفاظی میں نہیں جیسے میں
الفاظ میں مان رہا ہوں، ایسے نہیں، سچے دل سے جب اس کو مالک مان لیا. اب اس کے مالک ماننے کا معیار کیا ہے یہ دیکھیے. میں ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی 40-42 سال پہلے، فرصت کے اوقات میں ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. غالباً حبس کے دن ہوں گے. میں آفس سے اٹھ کے گیا تو ان کی رہائش 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کے کمرے میں تھی، جس میں صرف دروازہ تھا، کھڑکی اور وینٹیلیٹر کوئی نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ حبس میں ہاں. اب میں جا کے بیٹھا، گھٹن ہوتی ہے انسان کو. میں جب بیٹھا تو میری زبان سے بے ساختہ، بغیر کسی ارادے کے، ایک جملہ نکلا کہ سر آج گرمی بہت ہے. وہ ایک دم سے بھڑک اٹھے. تو مجھے کہنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھانے والے؟ وہ مالک ہے، کائنات اس کی ہے، یہ دنیا اس کی ہے. اس کا دل چاہے گرمی زیادہ کرے، گرمی کم کرے، سردی زیادہ کرے. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اس کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ؟ کیا بات ہے. اب وہاں پہ مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا اس دن کہ وہ لوگ زبان سے تو بالکل نہیں بولتے، لیکن ان کے دل میں اپنے رب کا مقام انہوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ وہ ایسا آقا ہے جس کے سامنے آنکھ اٹھانے کی مجال نہیں کسی کی. اب ایسے بندے اگر دعا مانگیں اس سے تو کس خلوص اور اخلاص کے ساتھ مانگیں گے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے اس دعا کو قبول نہ فرمائے. بے شک. شاہ صاحب کلام کی طرف بڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کی طرف. جب واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ بیان کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ جنہوں نے اس واقعے کو نہیں سنا، ایک شخص جو پنجابی میں اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈز کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ. جی. میں نے بڑی دفعہ لوگوں کو سنانے کی کوشش کی لیکن اس کا وہ اثر نہیں تھا جیسے آپ بتاتے ہیں. وہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد ویورز. اینڈ آف کورس جب دعا قبول نہیں ہوتی تو بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی میں نے فلاں چیز مانگی تھی وہ مجھے ملی نہیں، تو بڑا ان کے گلہ ہوتا ہے ان کو. اور مزے کی بات یہ کہ اسی رب نے کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کرنی، اور اسی رب کی رضا سے ہم رضامند نہیں ہوتے. سوچنے کی بات ہے اس کے بارے میں. 70 ماہوں سے زیادہ وہ رب ہمیں پیار کرتا ہے، سے زیادہ. اور کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی. تو اگر اس لاجک سے آگے بڑھے تو ذہن ایک طرح سے ایکسپلوڈ کر جاتا ہے. جی میرے پیارے بھائی، بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے
کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے پل میں طوفان سر سے ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے سب میرے غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب کا ہی تو ہی ہے آسرا تیرا در چھوڑ جائے کہاں تو ہی رکھتا ہے سب کا برم میرے مولا کرم ہو کرم ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں ہمارے پیارے بھائی نے حسب معمول جوائن کیا ہے جو ہماری ٹرانسمیشن کا بڑا اہم حصہ ہے. محمد نعمان ارشد غوری ہمارے ساتھ ہیں, آفیشیل نعت خواں ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی. بہت شکریہ. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج تو ہمارے استاد جی صاحب کشف صاحب دعا اتنی روحانی اور پیاری پرسنالٹی ہمارے کوئی ساتھ شک ہے نہیں, کوئی شک کہ ان کے نور کا ہم سب فائدہ ہاں اٹھائیں گے. بالکل. شاہ صاحب بریک میں جاتے ہوئے ایک میں نے ہلکی سی انڈیکیشن دی تھی, ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ دعا مانگنے کے انداز کا. مجھے تو خیر وہ دعا مانگنے کا انداز بہت ہی پیارا لگا جب میں نے پہلی دفعہ بھی آپ سے سنی, لیکن میں ہر بار آپ سے فرمائش کرتی ہوں پلیز. وہ جو میں اپنی گفتگو کے دوران ایک لفظ استعمال کر رہا تھا, مان, اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میرے دیکھنے میں آیا. کافی سال پہلے کی بات ہے. ایک سائنسدان تھے ہمارے ملک کے, وہ عمرے پر تشریف لے گئے. واپسی پہ میرے پاس آئے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کہیے ڈاکٹر صاحب عمرہ کیسا رہا. بڑا خوش تھے, کہنے لگے صاحب کمال کا عمرہ تھا, دل خوش ہو گیا. لیکن آتے آتے ایک بدمزگی ہوئی اور طبیعت پہ بڑا بوجھ آیا. تو میں نے کہا جی اللہ رحم فرمائے, کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جس دن میں واپس آ رہا تھا تو میں خانہ کعبہ میں حاضری کے لیے گیا. تو جو ہی میں خانہ کعبہ میں انٹر ہوا تو اس کے جو برآمدے ہیں وہاں پہ ایک آدمی ایک پلر سے لپٹ کے کھڑا تھا. تو اس کے حلیے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ہمارا ہی پاکستانی بھائی ہے, کہ اس نے ریشمی تہمت باندھا ہوا تھا جس میں چوڑا بارڈر تھا, ریشمی تہمت تھا, اور بوسکی کا ایک کرتا پہنا ہوا تھا بڑا لمبا سا, ماشاءاللہ, اور خاصا قداور اور جسیم انسان. تو وہ پلر سے لپٹ کے پنجابی میں کہہ رہا تھا کہ ربا میں نہیں پتا تیرے گھر دا کی دستور ہے,
پر مینوں اپنا پتا میں ایک چھوٹے جہا پنڈ دا چودھری ہے تو میرے گھر اگر تر کے دشمن بھی آ جائے تو میں ان معاف کر دینا. کیا بات ہے. تو میں ہوں تیرے گھر آیا تو میرے نہ کی سلوک کرنا میں نہیں پتا. تو مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے دیکھیے کیا روڈ آدمی تھا. تو میں نے ان سے فوراً کہا کہ نہیں یہ روڈ نہیں تھا, یہ اس کا ایک مان تھا اپنے رب پر جو بول رہا تھا. یہ تو معصوم بات تھی. اور آئی ایم شیور کہ اس کی دعا فوری قبول ہو گئی ہوگی. تو یہ رب سے مانگنے کا ایک انداز ہے کہ انسان اپنے رب کو اتنا اپنا سمجھ لے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ میرا رب ہے, مالک ہے, میرا آقا ہے, میں اس سے چاہے کیسی دعا مانگوں بشرطے کہ جذبہ پرخلوص ہو, رب فوراً سن لیتا ہے. ایک ایسا واقعہ ایک بار مجھے میرا خیال 1985-86 میں ایک صاحب نے راولپنڈی میں سنایا تھا. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی بات چلی اسی طرح رب کے ساتھ ایک تعلق کی کہ رب کے ساتھ کچھ لوگ کیسا گہرا رشتہ قائم کرتے ہیں, کیسا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سامنے سڑک اکراس دی روڈ ایک اسٹریٹ ہے, اس میں ایک مسجد ہے. تو میں دفتر کے اوقات کے دوران جو نماز آتی ہے میں اسی مسجد میں ادا کرتا ہوں. باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کئی لوگ اور میرے واقف بن گئے. تو وہاں ایک ایڈرلی صاحب آتے تھے. ان کے حلیے سے اندازہ ہوتا تھا کہ مالی معاملات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. ان سے بات ہم نے کی یہ اس نیت سے کہ ان کی اگر کوئی ہیلپ ہم کر سکیں تو ہیلپ ہو جائے. ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا, میں اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ باہر چلا گیا تو انشاءاللہ رزق وسیع ہو جائے گا. انہوں نے بڑی خاموشی سے اس کے بیٹے کے لیے ایفرٹ کر کے اس کا بندوبست سارا ہو گیا, وہ چلا گیا. تو جانے کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو پیسے ریگولر بیسس پر بھیجنے شروع کر دیے. اچھا بچہ تھا. تو وہ بابا جی نے بڑے خوش ہو کے بتایا کرتے تھے کہ اس مہینے میرے بیٹے نے اتنا پیسہ بھیجا, اس مہینے اتنا بھیجا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ان بزرگوار کا ظاہری حلیہ تبدیل نہیں ہوا. وہ اسی غریبانہ انداز میں اپنا کام چلاتے رہے. تو ہمیں بہت تجسس ہوا کہ بابا جی کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے, یہ کیا جمع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے جو کھوج لگانا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو پیسہ آتا ہے اس میں سے اپنی منیمم ضروریات پوری کر کے بقایا پیسہ ایسی بچیاں جن کا سہارا نہیں ہے کوئی, ان کی شادیوں پہ لگا دیتی ہیں. How wonderful. ایک بار ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو بولے نہیں کچھ. پھر ہم نے ان میں ایک تبدیلی دیکھی کہ وہ انتظار میں بیٹھتے تھے کہ جو نمازی ہیں وہ مسجد سے نکل جائیں. تو یہ مسجد کا جو کورڈ ایریا تھا اس کے دروازے کو یوں بند کرتے تھے اور اندر اکیلے چلے آتے. ہم نے آپس میں سوچا کہ ان کو کیا پریشانی ہے اور یہ مسجد میں کیا کرتے ہیں. تو ایک دن ہم باہر گئے اور ساتھ ہی رک گئے. تو جب وہ بزرگوار اس ہال میں, مسجد کے ہال میں گئے اور دروازے کو بند کیا تو ہم دبے پاؤں دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور دروازے کو ذرا سے کھول کے دیکھا تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ محراب میں کھڑے ہیں
اور محراب کی دیوار پہ ہاتھ مار مار کے رب سے کہہ رہے ہیں کہ یا رب میں تیرے تے بھروسہ کر کے اس بچی دی ماں نوں وعدہ کر لیا سی کہ تیری بچی دا جہیز میں دے دیاں گا. میرا بیٹا پتہ نہیں کیوں پیسے نہیں 2-3 مہینے تو بھیج رہا, تو میرا بندوبست کر دے, میں جھوٹا نہ ہوا اس بچی کو. تو کہنے لگے ہم تو کانپ گئے یہ بات سن کے کہ بتائیے ان صاحب کا جذبہ کیا ہے. تو 2-3 دن کے بعد ہی ہم نے دیکھا وہ سب بڑے خوش آئے. تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میرا بیٹا پچھلے 2-3 مہینے سے پیسے نہیں بھیج رہا تھا, اس نے اکٹھے ایک دم سے سارے پیسے بھیج دیے ہیں. میں سرخرو ہو گیا, میں نے کہیں وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ. تو لوگ رب کے ساتھ جو تعلق جوڑتے ہیں وہ اس مان کا ہے. کیا بات ہے. وہ جو آپ مجھ سے فرما رہی تھیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں رب سے دعائیں لیکن قبول نہیں ہو پاتی. اس پہ اگر شاہ صاحب ہم بات کر لیں ایک بریک کے بعد. جی ضرور. آپ کو پتہ ہے بریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کے ساتھ جب وقت گزر رہا ہوتا ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا ٹائم کا, اور انفارچونیٹلی یہ بھی ایک معاملہ ہے جو ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ میں نے آپ سے آرام سے ڈیٹیل میں اس کا جواب لینا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ, اور بلکہ جب بھی پتہ چلتا ہے کسی کو کہ آپ شو پہ آ رہے ہیں تو مجھ سے سب یہی کہتے ہیں کہ بھی میری فلاں دعا تھی وہ قبول نہیں ہوئی. ان سے پوچھے کہ کیوں نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی میں کس طرح اس لیول کی ڈیٹیل لے سکتی ہوں, لیکن ایک جنرل جواب آپ سے ضرور لینا چاہوں گی. لیکن بریک کے بعد, بریک میں جاتے ہوئے نعمان بھائی کیا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بہت خوبصورت کلام ہے, حافظ مظہرالدین مظہر صاحب کا لکھا, اور خصوصی بات یہ ہے کہ قبلہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی اسے بڑا پسند فرماتے ہیں. کیا بات. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے, تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے, گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے, گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی, حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی, حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے, حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں
جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو. وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو. وہ نور دے جو فروغے دل و نگاہ بنے. گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بھئی کیا بات ہے، ہمارے بابا جان آج ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے صاحب کشف، صاحب دعا، ایک بہت ہی پیاری اور روحانی پرسنالٹی سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور بریک کے بعد جوائن کیا میرے پیارے بھائی نے ہمیں، جو پاکستان کے کیا انٹرنیشنلی رناؤن ثنا خواں ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں پیار بکھیرتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں ان کی آواز بہت میٹھی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا کرو، جو بریک میں انہوں نے کہا. تو حافظ نور سلطان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. لے آئے پھر آپ نور ہمارے سیٹ پہ مزید. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا دوبارہ سے. آپ کی طرف ابھی بڑھیں گے، لیکن جن کے ہم کیا پوری دنیا، شاید پوری یونیورس بالکل ایسے ہی ہے. میں خود بڑا فین ہوں جی ان کا. اور آج ہم بات کریں دعا کی، ماشاءاللہ. اور آپ کا کام بھی سارا دعا کا ہے. ایسے ہی ہے. تو آئیے مزید اپنی نالج میں اضافہ کرتے ہیں. شاہ صاحب، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، پروگرام میں بڑی دفعہ کال بھی کرتی ہیں، میسج بھی کرتی ہیں. پچھلے 10-12 سال سے تو میں ان کی بات سنی رہی ہوں، اور مجھے ہر بار کہتی ہیں بس جگن آپ ہی دعا کریں میرا گھر بن جائے، وہ دعا کریں میرا گھر بن جائے. تو ایک دن مجھے موقع ملا اپنے سوشل میڈیا پہ ان سے بات کرنے کا. میں نے کہا کیا ہوا، آپ ہر وقت کہتی ہیں گھر کی بات کرتی ہیں. کہتی مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے لگتا ہے شاید اللہ میاں میرے سے ناراض ہیں. میں نے فوراً روک دیا. میں نے کہا آگے بہن کچھ مت کہنا، نہیں بھی ہے تو کہیں ہو نہ جائے. تو کہتی مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہے. بیسکلی ان کا گلہ یہ تھا کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، حلال روزی روٹی بھی کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور میاں بیوی صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو 3 بچے ہیں اور ہم 2، ہم 5 کے سر پہ اپنی چھت ہو. کہتی ہے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، آپ میرے لیے دعا کریں شاید اللہ میاں آپ کی سن لے. تو میں کیا کسی کے لیے، میری کیا اوقات، میں اپنے بچوں کے لیے دعا کر لوں تو میں اپنا فرض شاید پورا کر دوں گی. تو کیوں کچھ لوگوں کی، اب جینوئنلی بڑے اچھے لوگ ہیں شاہ صاحب، کیوں نہیں ان کا گھر بن رہا، کیوں نہیں لوگوں کے وہاں پہ رشتے بنتے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری عقل بھی محدود، ہمارا علم بھی محدود، ہماری نظر بھی بڑی کوتاہ. ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا، ہمیں کب کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کب کس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی چیز ہمیں کب ملے تو ہمارے لیے بڑی سود مند رہے گی، اور اگر بے وقت مل جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا بھگتنا ہوگا.
یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. یہ صرف رب ہے جو ازل سے ابد تک کے معاملات سے واقف ہے. یہ صرف رب ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے کس بندے کو کب کیا چاہیے اور اس کے لیے کیا اچھا کیا برا. تو ہم بعض اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے لیے سود مند نہیں ہوتی. ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری ان دعاؤں کو وہ ایک طرف سٹور کرتا جا رہا ہے اور وقت آنے پر بغیر کسی ایفرٹ کے رب تعالیٰ ہمارے وہ خواہشات پوری کر دیتا ہے. بے شک. اس میں ایک میں بات کہہ دوں جو شاید تھوڑی سی سخت ہو جائے، اور اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. ایک ہمارے ذہن میں بہت لوگ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ صاحب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں نے تو حج بھی کر لی، لیکن مصیبتیں پھر بھی آتی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ عبادات ہیں جو رب کا حق ہے، اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے. ہم اسے اس سے مشروط نہ کریں کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو بعض کا اس وجہ سے بھی ہمارے زبان پر گلے شپے آنے لگتے ہیں. جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی جلدی، جب وہ چاہتے ہیں نہیں ہو رہی، تو انہیں یہ شکوہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے. کبھی اپنے ارد گرد وہ یہ تو دیکھ لیں کہ کتنا کچھ اللہ بغیر دعا مانگے عطا فرمایا جا رہا ہے. ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت آن پڑے گی کل کو، وہ وقت سے پہلے اس کا بندوبست کر کے ہمیں عطا کر دیتا ہے. بالکل 100%. ہم انسان بنیادی طور پر ناشکر گزار ہے. صبح سے شام تک رب تعالیٰ ہماری ہزارہ ضروریات مانگے بن مانگے پوری کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے. کہیں ایک چیز جو ہمارے ہی مفاد میں فوری طور پر عطا نہیں ہو رہی، ہم صرف اس کو یاد رکھتے ہیں. باقی جو چیزیں اللہ سے عطا ہو رہی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. یہ آپ ہی کے شاید پروگرام میں ایک میں نے قصہ سنایا تھا محمود غزنوی اور اس کے چہیتے غلام کا، ایاز کا. ایاز اتنا محمود غزنوی کے قریب ہو گیا تھا کہ اسے دربار میں نشست عطا ہو گئی تھی بادشاہ کے قریب. تو ایک بار بادشاہ کے سامنے کچھ پھل رکھے گئے تو بادشاہ نے ایک پھل اٹھایا، ایک وزیر کو دے دیا، دوسرا پھل اٹھایا ایاز کو دے دیا. وزیر نے ایک بائٹ لی تو چپ چاپ وہ پھل ایک طرف رکھ دیا. ایاز آرام سے کھاتا رہا. بادشاہ نے جو دیکھا کہ وزیر نے وہ پھل ایک طرف رکھ دیا تو اس نے کہا کہ کیا یہ پھل اچھا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ کڑوا ہے. تو بادشاہ نے ایاز کو دیکھا جو مزے لے لے کے کھایا جا رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا پھل کڑوا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور کڑوا ہے. کہ تم اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج تک آپ نے مجھ پر اتنی عنایات کی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے اور ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اگر کیا ہوا ایک دن آپ نے کڑوا پھل دے دیا تو میں اس کی ناشکری آپ کا ناشکر گزار کیوں ہو جاؤں؟ اتنی بڑی بات آپ نے یہ ایک انسان کا غلام ہے جو یہ تعلق اس کا
ایک بندے کے ساتھ ہے. تو یہاں تو ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ ہے جو آقا کل ہے. تو ہم ان عنایات کو کبھی نہیں بتاتے. I'm sorry, بڑی سخت بات میں نے کہہ دی. میں اگر کبھی ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑ بھی جائے تو کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, ہماری کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. جو دعائیں پوری ہو گئیں فی الفور وہ تو ہمارے سامنے ہیں. کچھ دعائیں تھوڑا سا وقت لے کے پوری ہوتی ہیں, کچھ دعائیں ایک لمبے عرصے کے بعد پوری ہوتی ہیں. صبر سے بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا, اور اتنی آسانی کے ساتھ عطا فرما دے گا کہ خود حیرت ہوگی کہ رب تعالیٰ نے یہ غیب سے کہاں سے بندوبست کر دی ہمارے. شاہ صاحب, آج میں آپ کے ساتھ آپ کی ایک کہی ہوئی بات, اگر آپ برا نہ منائیں تو ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. نور بھائی, یہ بڑی انٹرسٹنگ اس لیے بات ہے کیونکہ جب پھر اینڈ میں ایک رزلٹ نکلا تو میں مسکرائی. آئی اسمائل ٹو مائی سیلف کہ شاہ صاحب صحیح کہتے تھے. میں نے ایک بار شاہ صاحب سے گلا کیا, کچھ سال پہلے کی بات ہے, کہ شاہ صاحب ہر آرٹسٹ کو پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا. آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب, میں آپ کے پاس آئی تو میں نے کہا میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے بھی ملے. دیکھیں میں نے یہ بھی کیا, میں نے بڑی اپنی گنوانا شروع کی. تو شاہ صاحب نے کہا اپنے رب سے دعا کرو, صحیح وقت پہ تمہیں اس سے بہتر ملے گا. اس 23 مارچ کو انشاءاللہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس نہیں, تمغہ امتیاز مل رہا ہے. سو بات یہ ہے کہ صاحب میں یہ مومنٹ, اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کتنے مومنٹس ہیں, میں کتنی دفعہ آپ کے پاس آئی, اور سچی بات ہے میں بہت ناشکری ہوں, اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اتنی ناشکری ہوں. بٹ شاہ صاحب آپ نے جب بھی مجھے کہا کہ بی پیشنٹ, اور میں نے عدم برداشت ہو کے مطلب پیشنس اپنی چھوڑ کے بس نکل پڑی کہ بس میں نے یہ کرنا ہے, اس کا رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو رہا. تو بات یہ ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کا عنصر بھی میرے خیال سے ضروری ہے کہ نہیں. میں اکثر و بیشتر حضرات جو گلہ کرتے نظر آتے ہیں یا کوئی خاص پرٹیکولر چیز اپنی مرضی کی مانگ رہے ہوتے ہیں رب سے, تو میں ان سے ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ سب رب پہ چھوڑ دو. وہاں سے جو کچھ عطا ہوگا وہ تمہارے حق میں بہترین ہوگا. اور ایسی آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے ضد کی کہ نہیں ہمیں تو یہی چاہیے, رب نے انہیں عطا کر دیا, لیکن بعد میں انہوں نے بھگتا, اسے رسوائی ملی, پھر اس کے بعد بھگتا, اچھی طرح بھگتا. تو رب بڑا مہربان ہے. کبھی گہرائی سے دیکھیں گی تو اس کو اتنا مہربان پائیں گی کہ انسان حیران رہتا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان بھی ہے. اس پر چھوڑ دیجئے, ہم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر لیں. اور انسان کی ڈیوٹی بس اتنی ہے کہ ایفرٹ کر لے. جو کچھ اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے, جو علم عطا فرمایا ہے, جو جسمانی اور ذہنی قوتیں عطا فرمائی ہیں, ان کو بروئے کار لے آئے ٹو ہز بیسٹ ایبیلٹی. محنت بھرپور کر لے اور پھر اللہ سے دعا کر کے چھوڑ دے کہ یا باری تعالیٰ, جو تو نے مجھے ذہنی جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں, جو عقل اور علم عطا فرمایا تھا, میں نے اس سے بھرپور کام لیتے ہوئے اپنی کسی کوشش کر لی. اب معاملہ تیرے سپرد ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ تو جو کچھ مجھے عطا فرمائے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا. تو سکون میں آ جاتا آدمی. شاہ صاحب بریک کی طرف بڑھنا ہے, نور بھائی سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ کلام پیش کریں, لیکن بریک میں جاتے جاتے ویورز, اب میری شاہ صاحب سے مجھے پتہ ہے آپ نیگیٹو باتیں کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن ایک بات میں نے آپ سے ضرور پوچھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے بری دعائیں کرتے ہیں, ہم نے بڑی دفعہ سنا ہوگا ویورز, کوئی کسی کے منہ سے نکل گیا اللہ اس کو غرق کرے تو بس استغفار, اس کو برباد کر دے, اس کو یہ بڑی دفعہ. اور ہم اکثر بزرگ
बुज़ुर्गों के मुंह से भी ऐसी बात सुनते हैं, तो ये क्या मामला है और क्या ऐसी दुआएं कबूल होती है? लोग अक्सर किसी को, जैसे कोई फ़कीर इस तरह की दुआ करते रहे, ये तरह वो, मतलब मैं दुआ करूँगा ना दो पैसे, तो फिर ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है कि ये सच हो गई बात है तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे मामलात में क्या होता है, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन नूर भाई खूबसूरत सा कलाम अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में पेश करें। दिल से एक हुक उठी सूए मदीना, देखा दिल से एक हुक उठी सूए मदीना, देखा बहरे तूफान में जब अपना सफीना देखा, अक्ल से मोजिज़ाए इश्क में हैरान हुई, अक्ल से मोजिज़ाए इश्क पे हैरान हुई, उनके दरबार में जब मुझसा कमीना देखा, उनके दरबार, उनके दरबार, उनके दरबार में जब मुझसा कमीना देखा, आज मज़हर से सरे मुलाकात हुई, आज मज़हर से सरे आज मज़हर से सरे रागा मुलाकात हुई, आज हमने भी सगे कुए मदीना देखा, आज हमने भी सगे कुए मदीना देखा।
دیکھا آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورس. ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری اور روحانی پرسنالٹی صاحب کشف صاحب دعا سرفراز اے شاہ صاحب ہیں، اور ہمارے پیارے نور بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ کے ہمیں بریک میں بھیجا. ماشاء اللہ اور سبحان اللہ پیارے بھائی. لیکن بریک سے پہلے ایک بات کی جو ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں بہت کامن ہے. اچھا میں ویسٹ میں یہ نہیں دیکھا کبھی کہ کوئی گورا اس طرح سے کہہ رہا ہو کہ آئی ہوپ دس ہیپنس ٹو یو، آئی ہوپ دیٹ ہیپنس ٹو یو. بٹ ہمارے یہاں اور اکثر وہ لوگ جو کسی طریقے سے مستحق ہوتے ہیں، کسی پرابلم میں ہوتے ہیں یا بزرگ، ان کے منہ سے میں نے سنا ہے اس طرح کی بات، اللہ کرے تو غرق ہو جائے، تو برباد، اللہ معاف، تو بس استغفار، تو بس استغفار، تو بس استغفار. لیکن لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں جن کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں، جن کو بد دعائیں بھی کہتے ہیں. ان کا کیا، دینے والے کا کیا اور جس کو دی جا رہی ہیں ان کا کیا، دونوں کیسز میں ہمیں گائیڈنس دیں. دیکھیے بد دعا دینے سے منع فرمایا گیا ہے، کسی کو بد دعا مت دو. اور جو آدمی ایک تو ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کی آہ سے عرش ہلتا ہے، یہ الفاظ میرے اپنے ہیں، مفہوم یہی ہے. لیکن جو اس طرح سے بد دعائیں دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جو اس انداز میں دیتے ہیں وہ ان کو خاموشی سے مسکرا کے اگنور کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بد دعائیں قبول نہیں فرماتا. ہاں کسی کا دل مت دکھا دیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کر دیں. انسان کو ایک شخص سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ. وہ شخص وہ ہے جو آپ کی ہر زیادتی کے جواب میں صرف مسکرا کے خاموشی سے چلا جائے. اس سے ڈریے، اس لیے کہ وہ جب آپ کی زیادتی کے جواب میں مسکرا دیا اور خاموشی سے چلا گیا، اس نے در حقیقت اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا. تو ایسے آدمی سے انسان کو ڈرنا چاہیے ہمیشہ. اچھا صاحب کبھی کبھی نا کوئی اپسیٹ اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ زندگی میں بڑے لوگوں نے بدوائیں دی ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے کہ کسی نے کھڑکی پہ نوک کیا، کہا کہ پیسے دے دیں، اور کبھی کبھی شاہ صاحب جینوئنلی پیسے نہیں ہوتے، اور جب کسی کے منہ سے نکلتا ہے کہ تم غرق ہو جاؤ، تمہارے بچے غرق ہو جائیں، تو شاہ صاحب آئی نو آئی ایم بینگ اوور سینسٹیو، بٹ ایک ماں کے لیے ایسی بات سننا اپنے بچوں کے لیے آپ کی روح کانپ جاتی ہے. اور اس وقت بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں گاڑی میں رو پڑی، اور سہیل بھائی جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، میرے بھائی چھوٹے بہت پیارے انسان ہیں، سہیل بھائی ہر بار کہتے ہیں باجی چھڑ دیو کیوں تسی رو رہے ہو. تو مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے آپ کے منہ سے نکل آئی، اور آپ نے مجھے بھی بدوا دے دی. میری چلو مجھے جتنی بدوائیں دینی ہے دے دو، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے شوہر کو، میری فیملی کو تو نہ دو بھائی. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے سننے والے کے لیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، نانو جیسے کہتی تھی ایک چپ 100 سکھ. جی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بڑے لوگ اس طرح آپ کو بددعائیں دیتے رہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت بھی تو دیکھیے کہ ان تمام تر بددعاؤں کے باوجود دن بدن اللہ آپ کو عزت بھی دے رہا ہے، ترقی بھی دے رہا ہے. تو ان سے خوفزدہ مت ہوئیے، بس صرف ایک احتیاط ضرور رکھیے کہ زندگی میں کبھی کسی بھی شخص سے، چاہے وہ مجھ جیسا برا ہی انسان کیوں نہ ہو، اس کی توہین، تضحیق یا اس کی تحقیر مت کر دیں. بس اس چیز سے ہمیشہ بچیے گا
کہ وہ لوگ جو خاموشی سے چیزوں کو سہ جاتے ہیں ان کے بیاہ پر رب آگے آتا. وہ ایک اس پہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف رکھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے محابہ طریقے سے برا بھلا کہنے لگا. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے, جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب معجزہ دیکھ کے مسکراتے رہے. تو کچھ دیر کے بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے جواب دے دیا اس آدمی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں سے اٹھ کے محفل سے ہی. نیکسٹ ڈے صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ آدمی اتنی زیادتی کر رہا تھا تو آپ مسکراتے رہے, لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ڈیفنس کا حق استعمال کیا تو آپ تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا ایسے الفاظ سے یاد کر رہا تھا جو نہیں کیا جانا چاہیے, اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے, تو رب نے 2 فرشتے مقرر کیے تھے جو اس آدمی کو جواب دے رہے تھے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاہ پر. لیکن جب انہوں نے خود جواب اپنا دیا تو وہ فرشتے وڈرا ہو گئے. تو میں یوں اٹھ کے چلا گیا. سب سے بہترین ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انسان مسکرا کے خاموش ہو جائے. اللہ تعالیٰ خاموش رہنے والے کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے, اور اس آدمی کے ساتھ جو بھی سلوک ہو مجھے نہیں پتا, لیکن خاموش رہنے والے آدمی کو اللہ کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے. تو ان لوگوں کی بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا, نہ آج تک کچھ بگڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک غرض ہے اپنی, وہ غرض پوری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن شاہ صاحب ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ان کو بد دعا دیتے ہیں. اب یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا تھا, میں نے آپ کے پاس اکیلی آئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا اگر بد دعائیں نہیں لگتی تو وہ تو پھر ماں باپ بھی. اس کیس میں کیا معاملہ ہوتا ہے شاہ صاحب؟ اگین اس پر یہ فارمولہ تو آ جائے گا, اگر آپ نے زیادتی نہیں کی ہوئی اور وہ اپنی کوئی غرض پوری ہونے سے ان کی رہ گئی ہے, اس سے وہ تڑپ کے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں, اور وہ غرض پوری کرنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا, تو رب معاف فرمانے والا ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. آپ اطمینان سے بیٹھیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف ایک جگہ محتاط رہیے کہ کسی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں زیادتی نہ ہو جائے اور کسی کی آس نہ توڑ دیں. اچھا شاہ صاحب, میں نے ایک جگہ یہ بات کہیں بیٹھی تھی تو یہ گفتگو ہو رہی تھی, اور اس وقت میرا اتنا دل چاہا کہ میں آپ سے کال کر کے یہ اس بات پہ کلیئرٹی لوں. اگین پیرنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے. کسی نے کہا کہ میں پڑھیا ہے کہ جن نے ماں باپ نو ناراض کر, مطلب پنجابی میں بات ہو رہی تھی کہ بیسکلی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا وہ اس دنیا سے ان سے ناراضگی میں رخصت ہوئے, ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی. اس کے اوپر آپ کلیئرٹی دیں گے, یا میں ان سوالوں کی طرف آ رہی ہوں جو کیونکہ مین جو ہم نے ڈسکشن کر لیا, میں شارٹ اس طرح کی چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ان صاحب نے جو کچھ بھی کہا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. میں تو اس کو جرم کہتا ہوں, گناہ سے آگے کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے. میں اپنے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اپنے ماں باپ, ان کو تو کسی قیمت پہ ناراض نہیں کیا جانا چاہیے, خواہ قیامت بھی آ جائے. تو ان کو انسان کوشش کرے. یہ بدنصیبی ہے انسان کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں اور اسی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں. اس سے ہر حال میں اجتناب کیا جانا چاہیے. بالکل.
शाह साहब अब मैं बढ़ना चाहती हूँ थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की तरफ, जी जी। क्योंकि आप रूहानी पर्सनालिटी तो हैं बट यू आर ऑल्सो अ फिलोसोफर इन योर ओन राइट। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, शाह साहब हर बंदा ढूंढता है द मीनिंग ऑफ लाइफ, इस दुनिया में ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमने कितनी दफ़ा ये बात सुनी, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ अभी तक जो आपने, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह आपने और भी चीज़ें रियलाइज़ करनी है जिसका, बट टिल नाउ ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है? एक हदीस है, वह हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए उसको वाज़ेह कर देगी कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। इसके साथ साथ एक और हदीस है कि बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से लोग खौफज़दा हों, डरे। ये अल्फाज मेरे हैं, मैं अल्फाज नहीं दोहरा रहा, लेकिन मफ़हूम उसका ये है, उस हदीस का, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज हो। वो एक बेहतरीन और इंसान, वो कुछ और है। एक और है। अच्छा, वो कुछ और। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स जो दूसरों के लिए जीता है, जिसके लिए अपनी ज़ात कोई मायने नहीं रखती, वो जिंदा है दूसरों के लिए, चाहे वो उसके बहन भाई हों, उसके रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, लेकिन वो दूसरों के लिए जी रहा है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है। तो इस हदीस के मुताबिक वो बेहतरीन शख्स हो जाएगा। तो हम ज़िंदगी का मकसद अगर ये बना लें कि हमने एक बेहतरीन शख्स बनना है, तो फिर दूसरों को उसकी ज़ात से सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचेगा। तो जीने का मकसद अगर ये बन गया कि मैं दूसरों के लिए जीऊँ, तो दुनिया में भी ज़िंदगी संवर गई और आखिरत में भी सुरखरू हो गए। शाह साहब अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल। जी। आप एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट, आपने बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह, बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दीन से हट के। आपने उस वक्त से ही स्टार्ट किया और अब आपका टोटल फोकस लोगों की मदद करना होता है। हज़ारों लोग आपके पास आते हैं, अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, आप इतनी पेशेंस और बर्दाश्त के साथ सुनते हैं। अच्छा सर, ये सिलसिला आपके लिए कैसे शुरू हुआ? अगर ये हमारे साथ आज शेयर कर लें। बहुत साल पहले, कोई 10-15 साल पहले मैंने आपसे बात पूछी थी पीटीवी पे ही, इसी स्टूडियो में ही, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि वो तो इतने सक्सेसफुल, इतने मतलब उन्होंने इतनी कामयाबी अपने काम में, सेल्फ मेड आदमी है, ये है वो, उनको क्या ज़रूरत इस काम की? तो ये तो काम ही नहीं है आपका, ये तो आप एक फी सबीलिल्लाह एक काम कर रहे हैं। तो ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? शायद हमें भी इंस्पिरेशन मिले। देखिए, मेरे अंदर एक एहसास हमेशा से रहा है और आज भी मौजूद है, और ये मैं कोई बनावट नहीं कर रहा, इसमें कोई दिखावा नहीं है, मैं पूरी सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ कि एक जो वक्त गुजर रहा है, एहसास शिद्दत पकड़ रहा है कि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, ज़िंदगी में मैं नेकी नहीं कर पाया, एक कमज़ोर इंसान की तरह मुझे ये राह मिल गई, कमज़ोर आदमी की तरह, कि मैं आसानी के साथ लोगों को खुश कर दूं, लोगों को एक सहूलत ये मिल जाए कि पूरे एतमाद के साथ कि हमारी की भी बात इस शख्स की ज़ात से आगे कभी नहीं जाएगी, वो दिल खोल के मेरे सामने रख दे, कैथारसिस हो जाए उनका। और सिर्फ मुसलमान नहीं आपके पास आते? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास तो हर मज़हब के लोग आते हैं, वो लोग भी आते हैं जो किसी मज़हब में यकीन नहीं रखते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है व्यूअर्स।
میں حیران ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں بھی ایک نان مسلم ان کے پاس آ رہا ہے, اپنے مذہب کے بندے کے پاس بندہ چلا جاتا ہے اور وہ آپ سے آ کے بات کرتے ہیں اور آپ ان سے کی اتنی محبت اور پیار سے بات سنتے ہیں. یورپ میں اگر میں گیا ہوتا ہوں, ایگزیکٹلی وہاں یہودی بھی آتے ہیں. مجھے بہت ایک جگہ دکھ ہوا, اندر سے تکلیف ہوئی کہ وہ ایک خاتون تھیں, وہ آئیں میرے پاس, کھل کے بات نہیں کر پا رہی. نیکسٹ ٹائم آئیں, ان کے ساتھ 3-4 اور لوگ تھے, وہ بھی کھل کے بات نہیں کر رہے. تو جب وہ 8-10 مرتبہ آ گئے تو بڑے پھر میرے ساتھ فرینک بات کرتے تھے بغیر کسی ریزرویشن کے. تو ایک موقع پر جب میں نے دیکھا کہ وہ بڑا فریلی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے ہچکچاتے کیوں تھے؟ تو جو جواب دیا وہ میرے لیے بحیثیت مسلمان کے بڑا تکلیف دہ تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے, ایک تو آپ مسلمان ہیں, دوسرے پاکستانی ہیں, تو ہمیں خوف یہ تھا کہ معلوم نہیں آپ کس طرح ٹریٹ کریں. تو میں نے ان سے کہا پھر کہ میں کچھ نہیں کہتا, آپ کا تجربہ ہے کہ نہیں, اب تو اس لیے تو ہم فری بات کرتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں. بڑا دکھ ہوا مجھے اس بات پہ کہ یار مجھے میں مسلمان ہوں, تو مجھے اتنا چھوٹا آدمی سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے دکھ کا مذاق اڑاؤں گا یا ان کو سنوں گا نہیں. اسی طرح ایک اور لڑکا میرے پاس آیا, نوجوان کا, یہ لڑکا تو نہیں, کوئی 24-25 سال 26 سال کا ہوگا. اس نے بتایا کہ وہ وہاں یورپ میں پھنسا ہوا ہے. تو میں نے کہا واپس چلے جاؤ, اگر اتنے سال سے یہاں خوار ہو رہے ہیں تو گو بیک ٹو یور اون کنٹری. کہنے لگا جی میں جا نہیں سکتا, میرے ماں باپ نے مجھے قرض لے کے بھیجا تھا. تو میں نے کہا وہاں جا کے کام کر لیں آپ اور قرض اتار دیں. کہنے لگا نہیں صاحب, قرض نہیں اترے گا. وہ لوگ اس امید پہ ابھی تو چپ ہیں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں, چلیے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کما کے میں ان کا قرض اتار دوں گا. میں واپس چلا گیا تو وہ تو ہماری جان کو آ جائیں گے. تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھ لیا کہ کتنا قرض ہے. اس نے بتایا, کرایہ کتنا لگ گیا ہے اتنا بتا دیا. اب وہ جو نیکسٹ ٹائم آیا تو میں نے کہا جاؤ بھائی, پروردگار نے تمہارا بندوبست کر دیا, اپنے ملک واپس چلے جاؤ. تو یہ قرض بھی اتر جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے, بچ بھی جائیں گے, اس سے تم کاروبار کر لینا. تو پیکٹ پکڑ کے مجھے کیا کہتا, کہتا جی آپ کو پتا نا میں ہندو ہوں. ارے میں نے اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. یہ ایک جو پہلو ہے, یہ تکلیف دے جاتا ہے انسان کو. لیکن ویسے آسان ترین جو راستہ مجھے نظر آیا اپنے گناہوں سے جان چھڑانے کا, وہ یہ تھا کہ چلیے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کا جو بندہ روتا ہوا آیا ہے وہ کم سے کم ہنستا ہوا واپس جائے, تو شاید اسی کے صدقے میں بخش دیا جاؤں, ورنہ گناہ تو ایسے ہیں کہ بخشے جانے کی امید نہیں. لیکن شاہ صاحب, آپ کا ہاؤس ہولڈ اتنا اچھی قسمت والا ہے, رب کا خاص کرم ہے کہ آپ کے بیٹے بھی آپ کی طرح ایک بہت ہی پیاری اور روحانی پرسنالٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے مشن پہ کامیاب کرے. انہوں نے میننگ آف لائف ذرا جلدی سمجھ لیا ماشاء اللہ سے. اور وہی چیز ہے نا کہ ویورز, جس تربیت اور جس انفلوئنس کے اندر ہم بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارا فیوچر اور ہمارا کل ڈیفائن کرتا ہے. اور شاہ صاحب اور ان کا ہاؤس ہولڈ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے. ہم بریک کی طرف بڑھیں گے نور بھائی سے کلام سنتے ہوئے. جب واپس آئیں گے تو آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان. جی
ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اس کڑے وقت میں لج پال سنبھالا دے دے، اس کڑے وقت میں لج پال سنبھالا دے دے، اور کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، اور تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا، در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے، در بدر میں، در بدر میں، در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ 2 گھنٹے کا پروگرام اس سپیڈ اور اس تیزی سے گزرا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جی نہیں چاہ رہا کہ گفتگو کو کنکلوڈ کروں،
کیونکہ دل میں دماغ میں کروڑوں سوال ہیں. اللہ زندگی دے کہ پھر ہمیں موقع ملے کہ ہم شاہ صاحب سے مزید اپنی نالج میں اور اپنے سول کو بہتر کرنے سے ریلیٹڈ نالج حاصل کر سکیں. شاہ صاحب آج کی گفتگو کس پیاری بات، کس پتے کی بات پہ کنکلوڈ کریں گے آپ؟ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمارے پاس ایک ایسا نمونہ ہے جو اعلیٰ ترین ہے پوری کائنات میں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے گائیڈنس کی تلاش میں مختلف ہاتھوں میں جانے کے، اگر ہم صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی ہر قدم پر سنت کی پیروی میں ڈل جائے، تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی. میں تو یہی ایک عرض کر سکوں گا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی فعل سرزد کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سنت میں کیا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیں. وہ فلاح کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. بڑی مہربانی آپ کی. آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، آپ ہر وقت لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دکھی وقتوں میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سکون دیتے ہیں. اچھے وقتوں میں آپ دعائیں دیتے ہیں، ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر آپ جیسی روحانی پرسنالٹیز ہر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو؟ یہ آپ کی حسن ظن ہے، آپ کی نظر ہے. میں آپ کے ان خیالات کے لیے آپ کو مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. اور آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے اپنے پیارے نور بھائی کی طرف، اور کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جیسے ٹاپک ہے آج دعا کا، تو مناجات میں پیش کرتا ہوں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، 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 مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور جب سوانیزے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیزے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیزے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، یا رسول اللہ، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے